अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स है। तानिया कहाँ है? तानिया को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। आर्यान मुज़ाहिमत बंद किए सुकून से खड़ा होकर बोला, वो यहाँ नहीं है। वार्डन सब रूम चेक किए, सब लड़कियों से पूछते हुए नीचे आकर उसे बताने लगी। यहाँ नहीं है मतलब? कल सारा सामान लिए वो यहाँ से जा चुकी है। कहाँ गई है? आर्यान अपना गुस्सा कंट्रोल किए बोला, पता नहीं। अपना सामान पैक किया और चली गई। किसी को बताकर नहीं गई कहाँ जा रही है। ऐसे कैसे जा सकती है वो? आप कैसे उसे जाने दे सकते हैं? वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। देखिए, यहाँ स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते। आप प्लीज़ हमें मज़ीद परेशान मत करें। आर्यान एक नज़र सब पर डाले हॉस्टल से बाहर निकल गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। फ़ोन भी बंद आ रहा था। गुस्से से ज़ोर से अपना हाथ दीवार में मार गया। हाथ से खून बहने लगा, लेकिन परवाह किसे थी? कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास जाता। आयशा को भी कुछ पता नहीं था। बेमकसद बाइक सड़क पर दौड़ाने लगा, शायद कहीं नज़र आ जाए। यूनिवर्सिटी भी सारी चेक कर चुका था, कहीं नहीं मिल रही थी। आर्यान के दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे। अपने आप को कोस भी रहा था। क्यों जाने दिया उसे उस वक्त? रोता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अब बस एक ही रास्ता था, पुलिस में रिपोर्ट। थका हारा आर्यान दोपहर के वक्त घर पहुंचा। दिलावर और आयशा उसे ऐसे देख घबरा गए। उजड़ी हालत, बिखरे बाल, नीली आंखें जो उस वक्त गुस्से से सुर्ख हुई पड़ी थीं। क्या हुआ आर्यान? दिलावर उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़े। डैड, वो चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। आर्यान रोता हुआ दिलावर के गले जा लगा। कौन चली गई बेटा? और तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? तानिया। डैड, तानिया मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उससे कितना ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई है। अपने भाई की ऐसी हालत देख आयशा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो तानिया से इतना प्यार करता है। कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी, कहीं नहीं जाती वो। तुम एक मर्द हो के रो रहे हो, बहादुर बनो। जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उसे ढूंढने। चलो शाबाश, जाओ फ्रेश होकर आओ। दिलावर से बेटे का दुख देखा नहीं गया। इतने लाड से बड़ा किया था, हर ख्वाहिश पूरी की थी, और उसे रोता हुआ कैसे देख सकते थे? 6 महीने बाद। ब्लैक सूट बूट पहने, तरतीब से बाल सेट किए, कान में ब्लूटूथ लगाए, गाड़ी से निकलते हुए एक बड़ी सारी बिल्डिंग में दाखिल हुआ। लेफ़्ट में दाखिल हुए, 5th फ्लोर पर पहुंचा। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, तमाम ऑफिस वर्कर उसे देख एहतराम में खड़े हो गए। इंग्लिश में तेज़ तेज़ किसी से बात करता हुआ अपनी आन बान शान लिए अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। सदीक साहब, उन लोगों को कॉल करके मना कर दें। मैं ऐसे लोगों के साथ हरगिज़ काम करना पसंद नहीं करता जो वक्त की कदर न करें। आर्यान गुस्से से भरा अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाता अपने मैनेजर से मुखातिब हुआ। सर, वो बहुत माजरत ख्वाह थे, कह रहे थे अगर एमरजेंसी ना होती तो कभी भी आज की मीटिंग कैंसिल नहीं करते। इतनी भी क्या लापरवाही हुई? इन्फॉर्म तो कर सकते थे। जो भी हो, आप उन्हें मना कर दें और दूसरी पार्टी को कॉल कर दें जो हमसे मिलना चाहते थे। मेरे शेड्यूल के मुताबिक टाइम सेट कर लें और मुझे मेल कर देना। नज़रें हनूज़ लैपटॉप पर थीं और उंगलियां स्पीड से चल रही थीं। अब आप जा सकते हैं। आर्यान मैनेजर को अब ऐसे ही खड़ा देख गोया हुआ। मैनेजर सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। मैनेजर के जाते ही आर्यान की उंगलियां रुकीं और सुकून हासिल करने के लिए चेयर से टेक लगाकर आंखें बंद कर गया। इन 6 महीनों में एक पल भी सुकून से न गुजरा था। दिल जैसे पत्थर का हो गया था। सीने में हर वक्त एक आग सी जलती रहती थी जो उसे एक अंगारा बनाए हुए थी। नीली आंखें जिनमें हर वक्त सुर्खी रहती थी। हंसना तो जैसे भूल ही गया था। बस याद था तो उस दुश्मने जान का आखिरी लम्स, आखिरी अल्फाज जो अभी भी उसके कानों में गूंजते थे। कितनी आसानी से उसे बेवकूफ़ बना गई थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसे, हर जगह उसे तलाश किया था। यूनिवर्सिटी का एक एक पेपर छान मारा था, शायद कोई एड्रेस मिल जाए, मगर बेसुध। सब कुछ ख़त्म करके जा चुकी थी, बहुत दूर, पूरे एक प्लान के साथ। न जाने कितनी ही रातें जाग कर गुजारी थी। इतना तो वो जानता था कि वो उससे प्यार करने लगी थी। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान चली आई थी? पिछले
1 مہینے سے پاکستان میں آئے اسے ڈھونڈنے میں ہی مصروف تھا، لیکن کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن تلاش ابھی بھی جاری رکھی تھی۔ اسے اپنی محبت پر پورا یقین تھا، سچی محبت کی تھی اس نے، سچے دل سے اسے اپنا سب کچھ مانا تھا، پوری زندگی اس کی قربت میں گزارنے کا خواب دیکھا تھا، اسے اپنی روح میں بسا لینے کا خواب۔ 6 مہینوں میں جنون کم ہونے کی جگہ الٹا بڑھا ہی تھا، اسے پا لینے کا جنون، اور یہ جنون نہ جانے کس حد تک جانے والا تھا۔ اس بات سے تو آریان بھی انجان تھا۔ آج آفس سے چھٹی کیے پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد اب کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ سارا دن آفس گزارنے کے بعد گھر کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا تھا، اور میڈ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ گھر تو کوئی ہوتا نہیں تھا، اور پورا گھر ایک میڈ کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ آفس میں آج کوئی کام نہ تھا تو گھر کی صفائی کے بارے میں سوچا، اور صبح سے لگی اب فارغ ہوئی تھی۔ اپنے لیے کھانا بنائے، پلیٹ میں نکالے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس کی قسمت میں شاید اکیلا پن ہی لکھا تھا، اور یہ بھی اس نے خود ہی چنا تھا۔ اسی لیے کسی نے اس سے واپس آنے کی وجہ نہ پوچھی تھی، اور نہ ہی اس کا حال چال پوچھا تھا، کیسی تھی، کیوں واپس آ گئی، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ تانیہ کتنی ہی بار رخسار کو گھر آنے کا بول چکی تھی، اتنا بڑا گھر اسے کھانے کو دوڑتا تھا، دم گھٹتا تھا اس کا، لیکن رخسار نے ایک قاتل کے ساتھ رہنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک اپنے بیٹے کے پاس ہی رہیں گی۔ تانیہ حماد سے بھی نہ جانے کتنی بار معافی مانگ چکی تھی، لیکن سب پتھر دل بنے بیٹھے تھے، کوئی معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، یہ جانے بغیر کہ اس چھوٹی سی جان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ موت سب کو آتی ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے تو کوئی لیٹ۔ کسی کی موت کا ذمہ دار کسی انسان کو ٹھہرانا غلط بات ہے۔ سب کی موت برحق ہے، اور ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ اگر تانیہ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی ان کی موت یقینی تھی، ان کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی۔ خالی گھر تانیہ کو کھانے کو دوڑتا تھا، گھر رہ کر پاگل ہونے سے اچھا تھا کوئی کام کر لیتی۔ اسی لیے تانیہ نے آفس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حماد کو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہ تھا، اپنے آپ کو کام میں اس قدر مصروف کر چکی تھی کہ کسی بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ رات دن بس کام میں لگی رہتی تھی تاکہ دماغ ہر وقت مصروف رہے اور اس کی یادوں سے بچی رہے۔ لیکن جب بھی اس کی یاد آتی تھی دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن جن آنکھوں میں اس نے اپنے لیے پیار اور جنون دیکھا تھا، ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اپنی زندگی میں آریان نام کا چیپٹر 6 مہینے پہلے ہی ختم کر آئی تھی، اور اپنے آپ کو کام میں اس قدر مصروف رکھنا چاہتی تھی کہ اس کی یادیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی کمپنی ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماد آریان کی سامنے والی چیئر پر بیٹھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے بولا، ہمیں بھی خوشی ہے کہ آپ جیسے ٹائم کی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہماری کمپنی سے جوڑے گئے۔ مجھے امید ہے ہم دونوں کا ساتھ دونوں کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کچھ آئیڈیاز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے۔ آریان بلو ٹو پیس میں موجود چیئر پر ٹانگ رکھے ہاتھ سے اشارہ کیے سامنے بڑی سی LED پہ اپنی نظریں جما گیا۔ حماد اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیے اپنے آئیڈیاز آریان کے ساتھ شیئر کرنے لگا، جو آریان کو کافی امپریسو لگ رہے تھے۔ مجھے آپ کے آئیڈیا بہت اچھے لگے، میں ایگریمنٹ بنوا دیتا ہوں، آپ اس پہ سائن کر دینا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ حماد آریان سے ہاتھ ملائے اپنا سامان سمیٹے باہر کی طرف بڑھا۔ آج خیریت تو ہے؟ پوری کمپنی میں اتنی افراتفری کیوں مچی ہوئی ہے؟ تانیہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی سب ورکرز کو ادھر ادھر بھاگتا دیکھ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ ہمارے نیو پارٹنر جن کے ساتھ ہم نے بہت بڑا پروجیکٹ سائن کیا ہے وہ یہاں آ رہے ہیں۔ حماد سر کا کہنا ہے سب کام اچھے سے ہونے چاہیے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے سب لوگ اپنا اپنا کام ختم کر رہے، اور آپ کو بھی میٹنگ روم میں آنے کے لیے بولا۔ لیلا لیپ ٹاپ میں جھکی تیز تیز بولی۔ تانیہ میٹنگ روم کی طرف بڑھی جہاں سب پہلے سے موجود پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تانیہ چلتی ہوئی اندر آئی اور حماد کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ گائز، اب جب سب آ چکے ہیں تو میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، یہ پروجیکٹ اس کمپنی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں اس کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی کوشش کر رہا تھا، اب جا کر میری محنت رنگ لائی ہے۔ اگر ہمارے پروڈکٹس
انہیں پسند آ جاتے ہیں تو ہماری کمپنی کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی کام کیا جائے اسے دوبارہ ری چیک کیا جائے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ حماد ایک ایک لفظ پر زور دیے بولا۔ سب ہاں میں سر ہلا گئے، تانیہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی۔ ابھی 1 مہینہ ہوا تھا اسے کمپنی جوائن کی، زیادہ کچھ جانتی تو نہیں تھی، لیکن جو بھی کام اسے حماد دیتا پوری لگن سے پورا کرتی اور زیادہ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتی تھی۔ سر، مسٹر آریان آ گئے ہیں، حماد کا مینیجر میٹنگ روم میں داخل ہوئے بولا۔ آریان کے نام پر تانیہ کا دل دھڑکا اور دماغ سن پڑ گیا۔ ہیلو مسٹر آریان، کیسے ہیں آپ؟ حماد آگے بڑھتا ہوا آریان سے ہاتھ ملائے گلے لگا۔ تانیہ کی اس طرف کمر ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنی آنکھیں بند کیے اللہ سے دعا گو تھی کہ جو وہ سوچ رہی ہے وہ نہ ہو۔ دنیا میں اور بھی تو لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔ آریان فل وائٹ ٹو پیس پہنے، براؤن بالوں کو مہارت سے جیل سے سیٹ کیے، اپنی نیلی آنکھوں سے چشمہ اتارے، فل ایٹیٹیوڈ میں سب کو سلام کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی آگے بڑھا سر جھکائے بیٹھی تانیہ کو دیکھ اس کے قدم وہیں تھم گئے، آنکھیں اس پر ٹھہر سی گئیں۔ تانیہ بھی آہستہ سے سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں کی آنکھیں پل بھر کو ملی۔ تانیہ فوراً سے نظریں چرا گئی۔ نہ جانے اس 1 سیکنڈ میں کتنی دعائیں مانگ چکی تھی اس کے سامنے نہ آنے کی، اسے اپنا وہم سمجھنے کی، لیکن سب بیکار۔ آریان اس پر نظر ٹکائے چیئر پر بیٹھا، کتنا ترسی تھی نگاہیں اس دشمن جان کے صرف ایک دیدار کے لیے، کتنا تڑپایا تھا اس نے، اور آج سامنے بیٹھ کر نظریں چرا رہی تھی، انجان بننے کا تماشا کر رہی تھی۔ مسٹر آریان، پریزنٹیشن شروع کریں؟ حماد اسے کھویا ہوا دیکھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تانیہ اپنی نظریں گھماتی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی مصنوعی مسکرانے لگی۔ ہاں کریں شروع۔ آریان اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا، لیکن غصے کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ لائٹ بند ہوتے ساتھ ہی حماد بڑی سی اسکرین پر موجود چیزوں کے بارے میں بتانے لگا۔ آریان کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر تانیہ پر جا رہی تھیں، لیکن تانیہ بالکل انجان بنے بیٹھی اس کے غصے کو بڑھانے کا سبب بن رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد تمام ایگریمنٹ پر سائن کیے، آریان اپنے غصے پر قابو پائے الوداع کہتا ہوا باہر نکلا۔ ارے آریان تو اپنا موبائل یہاں ہی بھول گیا، تانیہ جلدی موبائل اسے دے آؤ ورنہ وہ چلا جائے گا۔ حماد موبائل تانیہ کو پکڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا۔ تانیہ موبائل پکڑے سوچوں میں پڑ گئی۔ اس وقت وہ ہرگز اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ابھی تک نہیں گئی؟ وہ چلا جائے گا۔ حماد اسے ایسے ہی کھڑا دیکھ بولا۔ میں بس جا رہی تھی۔ تانیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ چلا گیا ہو۔ بالکل آہستہ آہستہ قدم اٹھائے تانیہ لفٹ تک پہنچی۔ اسے پوری امید تھی جتنے غصے میں وہ لگ رہا تھا اس ٹائم تک تو وہ چلا بھی گیا ہوگا۔ لفٹ کو بند دیکھ تانیہ اللہ کا شکر ادا کرتی پلٹی کہ کسی نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر لفٹ کے اندر کھینچا اور لفٹ کا بٹن دبا گیا۔ تانیہ زور سے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ آریان اسے دونوں بازوؤں سے تھامے لفٹ کی دیوار کے ساتھ پن اپ کرے اس کے بے حد قریب ہوا۔ آریان، تانیہ اپنا حلق تر کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو سرخ ہوئی پڑی تھی، بالکل خاموش۔ آریان اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھے، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے چپ کروا گیا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ آریان اس کے گالوں کو اپنے ناک سے سہلاتے ہوئے اس کی سانسوں کو بھاری کر گیا۔ تانیہ کا پورا وجود پسینے سے بھیگنے لگا۔ بولا تھا نا مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ آریان جنونی بنا اس کی کمر کو بازوؤں کے حلقے میں لیے خود میں بھیج گیا۔ تانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں درد کی لہر اٹھی۔ درد ہو رہا ہے، مجھے بھی ہوا تھا، بہت درد ہوا تھا۔ تانیہ کے بالوں کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں پکڑے اس کے چہرے کو ایک جھٹکے میں اوپر کر گیا۔ تانیہ کی چیخ بلند ہوئی، آنسو تیزی سے بہہ نکلے۔ آریان مجھے درد ہو رہا ہے۔ تانیہ اپنی کمر پر مزید دباؤ محسوس کیے اپنے کانپتے لبوں سے سسک اٹھی۔ مجھے بھی ایسے ہی درد ہوا تھا۔ جاننا نہ چاہتی ہو کہاں درد ہوا تھا؟ اس دل میں۔ آریان اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹائے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ آریان تم غلط کر رہے ہو۔ تانیہ اپنا ہاتھ چھڑائے اپنے اندر ہمت پیدا کیے اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کچھ بھی ہو جائے اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔
اور جو تم 6 مہینے پہلے کر کے آئی تھی، کیا وہ صحیح تھا؟ آریان ایک بار پھر اسے دیوار سے لگائے، اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑے اوپر کر گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ 6 مہینے پہلے بھی تم مجھ سے زبردستی کر رہے تھے، اور آج بھی تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ تانیہ اپنے گلابی ہونٹوں سے رک رک کر بولی۔ آریان کی نظریں اس کے ہلتے ہوئے لبوں پر تھیں۔ تانیہ اس کی نظروں کو اپنے ہونٹوں پر دیکھ گھبرا گئی اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آریان اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے پیچھے کمر سے لگا گیا اور لبوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کے نرم و ملائم گلابی ہونٹوں پر پوری شدت سے جھکا۔ تانیہ زور سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پورے وقت سے آریان اس کی سانسوں کو پینے میں لگا تھا۔ اس کے عمل میں آج بھی نرمی نہیں تھی۔ تانیہ کی ضبط سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، جسم بھی ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ تانیہ اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی مزاحمت کر رہی تھی اور آریان سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ آریان اپنے کام میں اسے خلل ڈالتا دیکھ ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے اسے ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑے دوبارہ اس پر جھکا۔ آج تانیہ کو سچ میں لگنے لگا تھا کہ آریان اس کی تمام سانسوں کو پی جائے گا۔ آریان اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے کچلے پیچھے ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ گیا۔ آریان کے پیچھے ہوتے ہی تانیہ بڑے بڑے سانس لیتے ہوئے اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ سانس تو آریان کا بھی پھولا ہوا تھا، لیکن تانیہ کی حالت کو دیکھ انجوائے کرنے لگا۔ اسے کہتے ہیں زبردستی۔ ابھی تو یہ چھوٹا سا نمونہ تھا۔ جتنی تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس سے زیادہ تکلیف تمہیں اپنے وجود پر جھیلنی ہوگی سویٹ ہارٹ۔ تانیہ کے ہونٹ سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے لبوں سے پیتا ہوا پیچھے ہوا۔ تانیہ اس کے چھوڑتے ہی اپنے پاؤں پر وزن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے جا بیٹھی۔ کمر میں شدید درد اٹھ رہی تھی۔ بال کھینچنے کی وجہ سے سر بھی شدید درد کرنے لگا تھا اور ہونٹوں پر الگ تکلیف ہو رہی تھی۔ کچھ منٹوں میں اس انسان نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ ابھی سے تھک گئی؟ ابھی تو 6 مہینے کے ایک ایک منٹ کا حساب چکانا ہے تمہیں۔ جتنا تم نے اس دل کو تڑپایا ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں تڑپاؤں گا۔ آریان اس کے آگے پاؤں کے بل بیٹھتا ہوا اس کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ بالکل ویسے ہی تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا، بس اس کے بال لمبے ہو گئے تھے اور آنکھوں سے چشمہ ہٹ گیا تھا۔ چشمے کے بغیر اس کی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سویٹ ہارٹ، اب میں چلتا ہوں، لیکن بہت جلد دوبارہ ملیں گے۔ آریان اس کے گالوں کو سہلاتے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوئے اپنا موبائل زمین سے اٹھائے کھڑا ہوا اور لفٹ کا دروازہ کھولے بنا اس کی طرف دیکھے آنکھوں پر چشمہ لگائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تانیہ پیچھے اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر تکلیف اسے ہوئی تھی تو سکون اسے بھی کہاں تھا؟ پل پل مری تھی، سب کو بس اپنی ہی تکلیفیں نظر آ رہی تھیں۔ جو اس پر بیت رہی تھی وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر غلطیاں کی تھیں تو پچھلے 1.5 سال سے اس کی سزا بھی کاٹ رہی تھی۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی خود کو لاوارث سمجھنے لگی تھی۔ اگر خودکشی کی موت حرام نہ ہوتی تو شاید آج وہ اس دنیا میں نہ ہوتی، بلکہ اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے تانیہ گھر پہنچی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ کچن سے آتی ہوئی آواز سنے اس کی طرف بڑھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کچن کی جانب بڑھی۔ کچن میں رخسار کو دیکھ اتنی تکلیف میں بھی تانیہ کے لب مسکرا اٹھے۔ ماما، آپ یہاں؟ تانیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی؟ تم شاید بھول رہی ہو، یہ گھر میرا ہے۔ رخسار نظریں اپنے کام پر ہی رکھے بولی۔ ماما، یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں کر دیتی ہوں۔ تانیہ اپنے تمام درد تکلیفیں بھلائے رخسار کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھ سے بیلن لینے کی کوشش کرنے لگی۔ زیادہ فرما بردار بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں اور اپنے من میں کوئی اور خیال پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا تھا، اس لیے یہاں آئی۔ ماما پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے اب آپ کا ایسا رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر اپنی ساری حدیں توڑے باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے، تمہیں معافی چاہیے نا، تو میرا شوہر اور میری بیٹی مجھے واپس لا کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ رخسار کا لہجہ ہر جذبات سے پاک تھا۔
میں انہیں کیسے واپس لا سکتی ہوں؟ تانیہ کی آواز رونے سے بھاری ہوئی۔ تو پھر تم نے بھی کیسے سوچ لیا میں تمہیں معاف کروں گی؟ 1.5 سال سے میں سزا کاٹ رہی ہوں، آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھی میں یتیموں والی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب تو مجھے معاف کر دو، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی آغوش میں آنا ہے، آپ کی گود میں سر رکھ کر سونا ہے، اپنے تمام درد آپ سے بانٹنے ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں ماما، پلیز۔ تانیہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اپنا سر جھکائے بولی۔ اس کی حالت دیکھ رخسار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کیا کرتی تھی تو ایک ماں جو اپنے بچوں کی لاکھ غلطیوں پر بھی انہیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ رخسار اسے روتا ہوا دیکھ بڑی بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے کچن سے باہر چلی گئی۔ اگر کچھ دیر اور رکتی تو شاید اپنے آپ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیتی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ تانیہ رخسار کو جاتا ہوا دیکھ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر منہ کے بل لیٹی، دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ کتنے ہی گھنٹے رونے کے بعد نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ رخسار جو دروازے کے باہر اس کے رونے کی آوازیں سن رہی تھی، اس کے نیند میں اترنے کے بعد اس کے کمرے میں آئی اور اس کے چہرے کے قریب بیٹھے اسے دیکھنے لگی۔ بال بے ترتیبی سے پورے چہرے پر بکھرے پڑے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، پلکیں ابھی بھی آنسوؤں سے نم تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی نیند میں گئی ہو۔ اس کی حالت دیکھ رخسار کے دل کو کچھ ہوا۔ ایک ماں ہو کے اس کے حال سے انجان بنی ہوئی تھی۔ 1.5 سال بعد آج پہلی بار اس کی شکل اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ رخسار اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے ہٹائے کان کے پیچھے کر گئی اور اس کے چہرے پر آرام سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ رخسار کی نظر ایک دم اس کے ہونٹوں پر آ کر رکی۔ نچلے ہونٹ پر زخم دیکھ رخسار آرام سے اس پر ہاتھ پھیر گئی۔ تانیہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ رخسار اس کے چہرے پر جھکی، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے۔ آج اگر تانیہ رخسار کے سامنے معافی کی بھیک نہ مانگتی، گڑ گڑاتی نہ، تو اس کے اندر کی ماں شاید کبھی نہیں جاگتی، جسے 1.5 سال پہلے اپنے اندر کہیں دفن کر چکی تھی۔ تانیہ کی آنکھوں میں لرزش دیکھ رخسار جلدی سے اس کے پاس سے اٹھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تانیہ اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کیے اپنی آنکھیں کھولے دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن پورا کمرہ خالی تھا، کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ تانیہ دوبارہ اپنی آنکھیں موند گئی، اٹھنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ کمرے میں ابھی تک درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تانیہ گہری نیند میں تھی کہ اس کا فون زور شور سے بجنے لگا۔ تانیہ بے سود نیند میں بے خبر پڑی تھی۔ اچانک فون کے بار بار بجنے پر اپنی آنکھیں کھولے کمرے کی لائٹ آن کیے فون کو ڈھونڈتے ہوئے اسے اپنے کان سے لگا گئی۔ اپنے گھر کے باہر آؤ، کانوں میں جانی پہچانی آواز گونجی۔ تانیہ فون کان سے ہٹائے فون کو دیکھنے لگی۔ ایسے فون کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جلدی باہر آؤ۔ تانیہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فون دوبارہ کان سے لگا گئی۔ کیوں باہر آؤں؟ تانیہ کمرے میں لگی گھڑی کو دیکھنے لگی جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ آریان اس کے گھر کے باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ تانیہ کا الٹا سوال اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے، کیونکہ میں نے بولا ہے جلدی سے باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ آریان ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ تانیہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی کھڑکی کھولے اسے باہر گاڑی کے ساتھ کھڑا دیکھنے لگی۔ میں نہیں آؤں گی باہر، اور اب میں تمہاری کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈرنے والی۔ نہیں، یہ تمہارا ملک نہیں، میرا ملک ہے، سمجھے؟ یہاں تم اپنی منمانیاں نہیں کر سکتے۔ تانیہ کھڑکی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے منہ پر کھڑکی بند کیے فون کاٹ گئی۔ آریان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فون کو گاڑی کے اندر پھینکتا ہوا اس کے گھر کی دیوار پھیلائے اس کی کھڑکی تک پہنچا۔ کھڑکی کو لاک دیکھ آریان کا غصہ بڑھا۔ سویٹ ہارٹ، کھڑکی کھول دو ورنہ رات کے اس پہر تمہاری کھڑکی کھٹکھٹا کر تمہارے پورے گھر کو اٹھنے پر مجبور کر دوں گا۔ پھر دیتی رہنا انہیں جواب۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں نہیں ڈرنے والی تمہاری دھمکی سے، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں بالکل سیریس ہوں۔ 1 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے کھڑکی کھول دو ورنہ تم جانتی ہی ہو جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تانیہ گھر والوں کو سوچتے ہوئے کھڑکی کھول دی، ورنہ اس کا کیا پتہ، سچ میں اگر پورے گھر کو اکٹھا کر لیتا تو بدنامی اس کی ہی ہونی تھی۔
پہلے خفا تھے اور ہو جاتے۔ تمہاری زبان زیادہ لمبی نہیں ہو گئی، اپنے قد کے لحاظ سے اپنی زبان چلایا کرو، ورنہ جھیلنا تمہارے نازک جسم کو ہی پڑتا ہے۔ آریان اس کی گردن دبائے اسے دیوار سے لگا گیا۔ چھوڑو مجھے، وحشی انسان۔ تانیہ اپنی گردن چھڑاتے ہوئے پاس پڑا گلدان اس کے سر پر مار گئی۔ آریان پیچھے ہوتا اچانک اس حملے پر اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور فرش پر گرے آنکھیں بند کر گیا۔ تانیہ اسے نیچے گرتا دیکھ گھبرا گئی۔ اس نے تو آرام سے ہی مارا تھا۔ آریان کیا ہوا تمہیں؟ تانیہ اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر ہلانے لگی۔ آریان اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تانیہ اس کی نبض چیک کرنے کے لیے اس کے دل کے مقام پر اپنا کان رکھی، اس کے دل کی دھڑکن سننے لگی۔ ابھی تانیہ اس کے دل کی دھڑکن ہی سن رہی تھی کہ اچانک آریان اسے اپنی باہوں میں لیے اسے نیچے کیے خود اس کے اوپر سایہ کر گیا۔ یوں کتنے چیٹر ہو، میری جان ہی نکال دی۔ تانیہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے لگی۔ تم سے بڑا چیٹر اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آریان اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑے اوپر کر گیا۔ تمہاری جان پہلے نہیں اب نکلے گی۔ آریان اس کے ہونٹوں کے قریب جھکے اپنی بھاری بھردم سانسیں اس پر چھوڑے اس کی جان ہوا کر گیا۔ دیکھو، اب دیکھنے کا نہیں کرنے کا ٹائم ہے۔ آریان اس کے نازک وجود پر جھکا، اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر اس کے ہونٹوں پر جھکے آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو پیتا ہوا اس کی جان نکال رہا تھا۔ تانیہ اتنی بے بس تھی کہ مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تم یہ سب کرنے یہاں آئے تھے؟ تانیہ اس کے پیچھے ہوتے ہی اپنا سانس بحال کیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو خمار سے بھری پڑی تھی۔ کرنے تو کچھ اور آیا تھا، لیکن تمہاری بولتی ہوئی زبان کو بند کرنا بہت ضروری تھا۔ آریان اسے اپنے اوپر کیے اس کی کمر کے گرد تنگ حصار بنا گیا۔ تانیہ کے بال آریان کے چہرے پر پھیل گئے۔ کتنے بے شرم انسان ہو، چھوڑو مجھے، ورنہ کیا کر لو گی؟ شاید تم بھول گئی ہو، پوری طرح تم میرے قبضے میں ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھ آریان کے لب مسکرائے۔ آج کتنے مہینوں بعد مسکرایا تھا۔ تانیہ غصے سے اس کی تھوڑی پر اپنے دانت گاڑ دی۔ تانیہ کے اس عمل پر آریان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ آریان کے کچھ بھی ریئیکٹ نہ کرنے پر تانیہ پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ بس اتنا ہی زور تھا؟ میں بتاتا ہوں کیسے کاٹتے ہیں۔ آریان اس کی گردن پر زور سے دانت گاڑ گیا۔ واہ! تانیہ کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ آریان دانت گاڑے پیچھے ہوا۔ ایسے کاٹتے ہیں؟ جنگلی ہو تم؟ پہلے میری کمر توڑتی اور اب میری گردن زخمی کرتی۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہیں چاہتا ہوں، بس تمہیں۔ جب تم میرے سامنے ہوتی ہو دل کرتا ہے تمہاری روح تک پہنچ گئے، تمہارے پور پور کو اپنے جنون کی بارش میں بھگو دے، تمہاری سانسوں کو قبض کیے ان کے اندر تک اتر جاؤں۔ آریان کی باتیں کمر پر رینگتی ہوئی اس کی انگلیاں اس کی جان نکال رہی تھیں۔ آریان تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ کیا تم نے میرے ساتھ ٹھیک کیا تھا؟ مجھے اپنا دیوانہ بنائے، اپنے لمس کی لت لگائے، یہاں بھاگائے۔ جانتی بھی ہو کیا گزری ہے مجھ پہ، کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں میں نے۔ تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ تم میرے عشق کو، میرے جنون کو ہلکے میں لے رہی تھی، اب جانو گی، بلکہ اپنے بدن پر محسوس کرو گی کہ میں کتنا پاگل ہوں تمہارے لیے۔ ابھی تک صرف تم نے میرا پیار دیکھا ہے، اب میرا جنون دیکھو گی، میرا پاگل پن دیکھو گی۔ آریان اس کو ایک بار پھر اپنے نیچے کیے، اس کی شرٹ میں اپنے ہاتھ ڈالے اس کی کمر کو جکڑ گیا۔ تانیہ اس کی جسارت پر اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ آریان اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر جھکا، اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ تانیہ اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے اسے اپنے سے دور کرنے لگی، کبھی اس کی شرٹ میں جسارت کرتے ہاتھوں کو روکتی تو کبھی اسے اپنے ہونٹوں پر ستم ڈھائے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی۔ آریان! تانیہ مشکل سے اس کا نام لیتے ہوئے اسے روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آریان اس کے ہونٹوں سے ہٹا، اس کی بیوٹی بون کو اپنی ناک سے سہلانے لگا۔ تانیہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ تانیہ کی سانسیں بھاری ہو گئی تھیں، دل فل رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔